मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल-फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन। अल-फतवा ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन आपके लिए लाया आपके मसाइल और उनका हल। आप हमसे सवाल करते हैं, हम उनका जवाब मुफ्तियान इकराम से पूछकर आप तक पहुंचा देते हैं। इसका तरीका ये है, आप हमारे सवालात की नशिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बार के अंदर अपना मैं सवाल लिख कर भेज दें। और दूसरा तरीका इसका ये है कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस पर अपना सवाल लिखकर हमें भेज देंगे और उसका जवाब हम इंशाल्लाह फौरन या बाद में आपके सवाल का जवाब दे देंगे। आज जो कि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो के अंदर, मुफ्ती मोहम्मद आसिफ नदीम साहब, जो कि दारुल तदरीसुल कुरान के अंदर दारुल इफ्ता के अंदर नायब रईस दारुल इफ्ता हैं। आज ये आपके सवालों का जवाब पहुंचाएंगे आप तक और इंशाल्लाह हम अपनी इस नशिस्त की तरफ चलते हैं। क्योंकि टाइम की काफ़ी किल्लत होती है और सवालात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम अपने सवालात और जवाबात की तरफ बढ़ते हैं कि हम सबसे पहले मुफ्ती साहब की तरफ चलेंगे और पहला सवाल करेंगे कि शहाब अजहर, इनका पहला सवाल है कि हमारे पास जो हाफिज कुरान तरावी पढ़ा रहा है उन्होंने मुकम्मल दाढ़ी नहीं रखी हुई बल्कि हल्का सा कद रखा हुआ है, क्या इसके पीछे नमाज हो जाएगी? जबकि जो हमारे इमाम साहब है वो खुद भी हाफिज है और मुकम्मल दाढ़ी भी रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं बज़्म कुरान की इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदद किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविशों को कबूल फरमाए और हमारे लिए आमाल का और निजात का ज़रिया बनाए। सवाल की तरफ आते हैं। जो सवाल पूछा गया है, देखिए इमाम के लिए जो शर्तें हैं उनमें इमाम का बाशरा होना भी ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा इमाम है कि जो ज़ाहिरन बाशरा नहीं है, उसकी दाढ़ी नहीं है, कि जो सुन्नत मुअक्कदा जो करीब जो है वाजिब के है उसकी वो दाढ़ी नहीं है, वो सुन्नत के खिलाफ करता है, उसको कटवाता है, तो ऐसे इमाम के पीछे तरावी या नमाज कोई भी हो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। जबकि उनके पास ऐसे इमाम मौजूद भी है कि जो माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे बाशरा भी हैं, तो अगर तो वो तरावी में कुरान सुना रहे हैं तो तरावी में कुरान सुनाना जो है ये सुन्नत है और हर एक का तरावी में कुरान सुनना भी सुन्नत है। लेकिन उस सुन्नत की वजह से जो शराइत इमाम है उनको छोड़ देना और पीछे उन आदमियों पर खड़ा होना जो माशाल्लाह मुकम्मल बाशरा है, तो इस तरह की उनकी ना तरावी होगी और ना ही नमाज होगी। अगर उनको कोई और नहीं मिलता तो इमाम साहब खुद सूरतें पढ़ा लें लेकिन नमाज वो खुद पढ़ाएं। जो दाढ़ी कटा इमाम है उसके पीछे उनकी तरावी और नमाज नहीं होगी। अगला सवाल है अब्दुल कुदूस का, क्या रोजे की हालत में अगर बीवी से हम बिस्तरी कर ले क्या वो रोजा टूट जाएगा? और इसी तरह अगर वो रोजा टूट गया तो उसका फिर क्या करना अदा करेंगे? रोजे की हालत में कोई भी ऐसा काम जो इंसान के अपने बस के अंदर हो वो करना जिससे रोजा टूट जाए, तो इसकी वजह से कफारा लाजिम आता है। और वो कफारा रमजान के बाद 60 रोजे लगातार रखना जरूरी है। अगर उनमें एक रोजा भी दरमियान में किसी बीमारी की वजह से, सफर की वजह से, किसी उज़र की वजह से छूट गया तो उनको फिर दोबारा से शुरू से रखने पड़ेंगे और 60 रोजे मुकम्मल करना जरूरी है। तो ऐसे मियां बीवी जिन्होंने रोजे की हालत में हम बिस्तरी की है वो एक तो तौबा करेंगे और दूसरा रमजान के बाद वो इस तरह का कफारा भी जरूर अदा करेंगे। अगला सवाल है साद अहमद का कि अगर कपड़ों पर पेशाब के छींटे लग जाएं तो किस कदर लगने से कपड़े नापाक हो जाएंगे? देखिए पेशाब के छींटे हों या कोई भी नापाक चीज है जो कपड़ों पे लग जाए, उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि ये जो हमारे हाथ की हथेली है ये गड़ा होता है, इस गड़े की बाकदर अगर वो है तो इतना तक तो उसमें मुआफी है और अगर इससे ज्यादा है तो फिर उसमें नमाज नहीं होगी। और मुआफी का मतलब ये है कि भाई वो चाहे एक जगह पे लगा हो या चाहे थोड़ी थोड़ी करके इतना लगी हो तो माफ है। और माफी का जो मतलब है वो ये है कि अगर नमाज की हालत में किसी को नजर आ गया या ये है कि नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, अगर वो कपड़े तब्दील करता है तो नमाज चली जाएगी या जमात चली जाएगी, तो फिर उसके लिए ये है कि वो पहले नमाज पढ़े और उसके बाद पहली ही फुर्सत में वो अपने कपड़ों को पाक करे, धो ले या कपड़े तब्दील कर ले। मुआफी का ये मतलब है। और अगर हाथ के गड़े से ज्यादा है तो फिर वो निजासत में शुमार होगा। इस तरह के कपड़ों में नमाज नहीं होगी।
اگلا سوال ہے عبد الرحمان کا کہ نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو مساجد میں پلاسٹک یا کھجور کی ٹوپی موجود ہوتی ہے اس کو پہن کر نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اہل سنت والجماعت کی ہاں نماز کے اندر سر کو ڈھانپنا جو ہے یہ سنت ہے، اور جو سر کو ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھتا وہ خلاف سنت کرتا ہے، اور اس طرح کا کرنا مکروہ ہے۔ اور ہمارے اکثر تو بزرگ حضرات نے، جس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر بھی سر کو ننگا رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ فعل غیر ہے، کہ یعنی کہ یہ نیک لوگوں کا اور شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سر کو ننگا رکھیں۔ جو شرفاء ہوتے ہیں وہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ تو جب ہمیں غیر نماز میں یہ حکم ہے، تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ زیادہ ہمارے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور باقی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مساجد میں ٹوپیاں ہوتی ہیں تو ان میں شرعی اصول یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ہمارے لباس میں جو آتی ہے، وہ چاہے ٹوپی ہے، وہ ہمارے کپڑے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کہ اگر اس کو ہم عام لوگوں کی محفل میں پہن کے جا سکتے ہیں اور ہمیں عار محسوس نہیں ہوتی تو نماز میں بھی پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جو عام لوگوں کی محفل میں ہم پہن کے نہیں جاتے، ہمیں عار محسوس ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، تو نماز میں بھی ایسے کسی بھی قسم کے لباس کا پہننا شرعاً درست نہیں ہے۔ تو مسجد کے اندر جو سبز کلر کی ٹوپیاں ہوتی ہیں پلاسٹک والی، اور اسی طرح جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، یا مسجد کے اندر جو ٹوپیاں پڑی ہیں اور انتہائی میلی ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو ایسی ٹوپیوں کا پہننا نماز کے اندر یہ مکروہ ہوگا۔ اور جو نمازی آدمی ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ٹوپی ہر وقت اپنے سر پہ رکھے، اور اگر سر پہ نہیں کم سے کم جیب میں ہونی چاہیے کہ نماز اس نے پڑھنی ہے اور سر کو ڈھانپنا ہے، تو پھر جب جس وقت بھی نماز کے لیے جائے تو اپنی ہی ٹوپی اپنے سر پہ رکھے اور اس صورت میں وہ نماز پڑھے۔ اگلا سوال ہے انیس منارے سے کہ ثنا کا کیا حکم ہے؟ مقتدی پہلی رکعت میں لیٹ آیا ہے، اب جب وہ آئے گا تو وہ پہلے ثنا پڑھے گا یا خاموشی سے کھڑا ہو جائے گا؟ جی ثنا جو ہے یہ نماز کے اندر سنت ہے، اور جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملے ہیں حضرات وہ ثنا پڑھیں گے، اور جو بعد میں آ کے ملے ہیں جس وقت امام نے قرات شروع کر دی ہے تو اس کے بعد وہ ثنا کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ سنت ہے، اور جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا ہمارے ہاں یہ واجب ہیں۔ تو امام کے ہاں، امام کے پیچھے جب ہم یہ نہیں پڑھ سکتے تو سنت بھی ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے قیام کی حالت میں اگر تو امام ابھی تک ثنا پڑھ رہا ہے تو ہم ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر امام نے تلاوت شروع کر دی ہے، قرات شروع کر دی ہے، تو اس وقت ہم خاموش کھڑے ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ موبائل کے اندر ایک ایپ ہے خوابوں کی تعبیر کے نام سے، کیا اس کے اندر سے اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس طرح کی بہت ساری ایپ آتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ کسی سے تصدیق شدہ بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے ایسی کسی بھی ایپ کا استعمال کرنا، ہاں اگر کسی بزرگ کی رہنمائی آپ کو موجود ہے، آپ کو حاصل ہے، جو کہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں علم رکھتے ہیں، کیونکہ تعبیر رؤیا بھی مکمل طور پہ ایک علم ہے جو کہ کسی سے سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے بعد ہی اس پہ ہم جو ہے وہ صحیح طور پہ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو جو موبائل میں ایپ ہو اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہوتا کہ ہم صرف اس میں دیکھ کے اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھتے رہیں۔ ہاں کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کے بعد کسی بزرگ سے جو اس کا علم رکھتے ہیں ان میں رہنمائی بھی لیجئے، ان دونوں کو ساتھ ملا کے اگر چلیں تو پھر بہتر رہے گا۔ سوال ہے مقتدی کی رکعت رہ گئی لیکن امام کے ساتھ اس نے سلام پھیر دیا تو اب اس کیا کرے گا؟ دیکھیے اگر امام کے ساتھ مقتدی نے سلام پھیر دیا ہے، اور چاہے ایک طرف پھیرا ہے چاہے دونوں طرف پھیر دیا، اور اس کے بعد اس نے نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، یعنی اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا، اور یہ ہے کہ اس نے زبان سے قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے، کہ ایسی کوئی کام اس سے نہیں ہوا کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے، تو جس وقت یاد آئے اسے وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے، اور آخر میں سے صاف کرے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال و جواب کی نشست ہے۔ ان سوال و جواب کی نشست میں آپ کے کیے ہوئے سوالوں کو ہم مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں اور مفتی صاحب آپ تک ان کے جواب پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ بار یا دوسرا طریقہ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال تحریر کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ آج جو کہ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہمارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں،
مفتی محمد آصف ندیم صاحب جو کہ نائب مفتی ہیں دارالمدرس القرآن کے، تو جو کہ آپ کے سوالات کا جوابات دے رہے تھے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے کہ احمد عبداللہ کہ آپ نے تراویح کا انتظام گھر میں کیا ہے، اب کچھ دوست باہر سے بھی آ جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن گھر کی خواتین بھی ساتھ کمرے میں امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتی ہیں، تو وہ کیسے شامل ہوں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو حکم یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی تراویح مسجد کے اندر ادا کریں، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو نماز سے آباد کرے، اور جو قریب مسجد کے رہتے ہیں ان کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مسجد میں واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے گناہگار بھی ہیں۔ ہاں، اب جب یہ صورت ہے کہ بھئی گھر کی عورتیں بھی چلو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو تب بہتر یہ ہے کہ یہ مرد حضرات سب سے پہلے مسجد میں جائیں، اپنی فرض نماز وہاں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد گھر آئیں اور پھر آ کر یہاں پہ تراویح ادا کریں۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور جو عورتیں ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ انہوں نے خوشبو بھی نہ لگائی ہوئی ہو، اور ان کی آواز بھی مردوں تک نہ جائے، اور درمیان میں کوئی پردہ حائل ہو یا کوئی دیوار حائل ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ امام کی اقتدا کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے قاسم چکوال سے کہ مساجد میں صفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان یا کسی جانور کی شبیہ بنی ہوئی ہے لیکن واضح نہیں ہوتی، تو اس میں کچھ واضح بھی نہیں ہوتا کہ اس کو تصویر کس چیز کی ہے، تو ان دونوں میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ویسے تو یہ تصویر جو ہے وہ حرام ہے، وہ چاہے گھر میں ہو یا چاہے مسجد میں ہو، لیکن بعض چیزیں جو مسجد کی قالین کے اوپر یا دریوں کے اوپر جو ہے وہ کارپٹ کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان میں بنانے والے کے دل میں بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیز کی شبیہ بنا رہے ہیں، شکل بنا رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا نمازی وہ اس کے اوپر جب زیادہ غور کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کی شکل ہے، تو حالانکہ حقیقتاً وہ کسی چیز کی شکل نہیں ہوتی، بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کرنے سے بس محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کی شکل ہے۔ تو ایسے نمازیوں سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ وہ مسجد کی قالین کی طرف جو ہے اور دریوں کی طرف توجہ کرنے سے وہ اپنی نماز کی طرف توجہ رکھیں، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف اپنا دھیان رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی شکل واضح طور پہ ہر بندے کو محسوس نہ ہو کہ یہ کسی چیز کی شکل ہے، تب تک اس کے اوپر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کے اوپر نماز نہیں ہوئی، اس کے اوپر بلا کراہت نماز درست ہے، جائز ہے۔ ابراہیم شاہ دبئی سے کہ میں اپنی جو نمازیں قضا کرنا چاہتا ہوں تو ان کو ادا کرنے کا آسان طریقہ اور ان کی نیت بتاؤ۔ جی، نماز جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، اور مرنے سے پہلے ہر انسان جو ہے وہ اپنی نمازوں کو مکمل کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی نماز رہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں کہ جو مسلمان ہوتا تھا اور وہ اگر اتنا بیمار ہے کہ وہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ دو آدمیوں کے سہارے سے بھی مسجد میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور اس کی کوئی ایک رکعت رہ جاتی یا دو رہ جاتی یا جماعت رہ جاتی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو ایک عام مسلمان کہ اس کی اگر جماعت رہ جاتی تو سمجھا جاتا ہے یہ منافق ہے، یعنی کہ منافق کی صورت ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، یعنی سستی نماز کے اندر ہونا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، نمازیں رہ جائیں تو ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھی ہے تو جب آخر میں دو نفل پڑھنے ہیں تو نفل کی بجائے وہ نیت کر لیں، اپنے فرض جو ہے ان کی جو فجر کے فرض ہیں ان کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی سنتیں جو پہلے پڑھنی ہیں تو سنتوں کی بجائے اس میں نیت وہ اپنے فرضوں کی قضا کی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی جو ہے نفل بھی ہے، نفل میں جو ہے وہ نیت 2 میں فجر کے فرضوں کی کر سکتے ہیں، اور 4 میں ظہر، عصر اور عشاء کی جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔
اب یہ ہے مسئلہ کہ بھئی سب سے پہلے کس طرح شروع کریں گے، تو اس میں آسان سی بات یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں یہ فجر کے وہ فرض پڑھ رہا ہوں جو میرے سب سے پہلے قضا ہوئے ہیں، اس کے بعد جب دوسری بار پڑھیں گے تو یہ نیت کریں گے جو میرے پہلو کے بعد جو دوسرے ہوئے ان کو ادا کر رہا ہوں، اس طریقے سے وہ نیت کرتے آئیں گے، یا یہ ہے کہ آخر سے شروع کریں گے یا اللہ جو میرے سب سے آخر میں فرض قضا ہوئے ان کو ادا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو اس سے پہلے ہوئے ان کو اب ادا کر رہا ہوں، اس طریقے سے وہ ادا کرتے رہیں، اور جب اپنے دل میں تسلی ہو جائے کہ میری نماز قضا پوری ہو چکی ہے تو اس کے بعد چھوڑ دیجئے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قضا کے اندر کون سی چیزیں قضا ہوتی ہیں، تو جو فرض ہیں صرف ان کی قضا ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز میں جو وتر ہیں ان کی بھی قضا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، سنتیں مؤکدہ ہیں یا نوافل ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ اگلا سوال ہے محمود خان کا کہ میں بچپن میں دکان سے چیزیں اٹھا لیتا تھا، اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اب سمجھ آ گئی ہے اور اب مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اگر میں ان کو جا کے واپس پیسے ادا کروں تو اب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں ان کی طرف سے ادا کر دوں صدقے کی نیت سے کہ قیامت والے دن مجھے نہ ہو۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہوتا ہے اس کی ادائیگی لازمی ہے، اور ادائیگی بھی لازمی ہے اور مالک تک پہنچانا بھی لازمی ہے اگر ممکن ہو، تو اگر تو وہ لوگ موجود ہیں تو آپ ان کو ان کا جو حق ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، جا کے ان کو دیں، اور اگر اس چیز میں شرم محسوس ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ میں نے چیزیں چرائی تھی اب وہ آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے جو چیزیں ان کی دکان سے اٹھائی تھی ان کے لیے دے رہا ہوں، ان کے پیسے ادا کر رہا ہوں، اور ظاہراً زبان سے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، اس صورت میں آپ ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ بھئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بندہ بھی معلوم نہیں ہے، یا یہ ہے کہ بھئی وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے ورثاء میں بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی طرف سے آپ کسی غریب کو، مستحق کو، اس سے زیادہ جتنا آپ کے خیال میں ہے اس سے زیادہ رقم جو ہے وہ کوشش کریں آپ اس کو بطور صدقہ دے دیں، اور اس میں نیت کریں گے کہ یہ فلاں بندے کی طرف سے ہے جس کا میں نے حق دینا ہے، تو اس طرح کیا جائے تو امید ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہے خان احمد پشاور سے کہ میرے ایک دوست نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو کہا کہ آپ کو میری طرف سے 1000 طلاقیں ہیں، تو وہ کسی عالم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ 1000 تو طلاقیں ہوتی نہیں ہیں، اس لیے آپ کی ایک ہی طلاق شامل ہوگی، اس کا تفصیلی جواب عطا فرمائیں۔ دیکھیے جی جو طلاق کا مسئلہ ہے اس میں تقریباً تمام اہل سنت والجماعت اور تمام ائمہ کرام جتنا بھی موجود ہے، یعنی کہ چاروں ائمہ جو مجتہدین ہیں ان کی جتنے بھی جو پیروکار ہیں ان سب کے ہاں، اور خصوصاً جو ہے علماء حرمین کے ہاں 3 طلاقیں اگر کسی نے دی ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں، 2 دی ہیں تو 2 شمار ہوتی ہیں، 1 دی ہے تو 1 شمار ہوتی ہے، 3 سے اوپر دی ہے تو وہ لغو ہو جائیں گی اور 3 جو ہے وہ نافذ ہو جائیں گی۔ تو جو صورت بیان کی گئی ہے کہ 1000 طلاق کہہ دیا تو پھر 3 سے تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، اب بغیر حلالہ شرعیہ کا ان کا آپس میں کسی بھی قسم کا تعلق ناجائز اور حرام ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ صرف اور صرف اس میں حضرت بن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طالب علم میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 کو ایک کہنے کی جو رواج ہے، جو رسم ہے، یہودیوں نے شروع کیا اور ان سے پھر شیعوں نے لیا، اور اس کے بعد پھر یہ آج جو ہے اس وقت ہمارے جتنے بھی موجود ہیں طبقے، جتنے بھی فرق موجود ہیں ان میں ہمارے اہل حدیث، اس کے بعد شیعہ اور اس کے بعد جو قادیانی ہیں، یہ 3 طبقے ایسے ہیں جو 3 کو ایک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت اور جتنی بھی امت اہل سنت ہے وہ ساری کی ساری 3 کو 3 سمجھتی ہے۔ باقی اگلا مسئلہ اگر آپ کو اس میں تفصیلی دلائل جو ہے وہ چاہیے تو آپ اپنا یہ فتویٰ تحریراً کسی دارالفتاء میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو شافی جواب موصول ہوگا۔ اگلا سوال ہے عبدالعزیز مالاگنج سے کہ میں نے دوست کو قرضہ دیا ہوا تھا، اب وہ لوٹا نہیں رہا، تو اس کے دوست نے اس کے پیسے مجھے دے دیے ہیں، تو اب میں اس کو بغیر بتائے استعمال کر رہا ہوں، اور کیا میں اس کو اب استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے اس ترتیب سے جو ہے وہ جو دوست نے ان کو پیسے دیے ہیں
اور ان پیسوں کا ان کے لیے استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ اگر ان کے دوست نے جن کو پیسے دیے ہیں یہ ان سے قرض لیا ہوا تھا، اصل قرض مقروض سے، تو پھر یہ ہے کہ یہ دونوں اکٹھے مل کے جائیں اور جب وہ پیسے ادا کریں تو یہ اس وقت اس سے مطالبہ کریں کہ آپ میرے پیسے مجھے جو ہے وہ حوالے کریں، میرے پیسے اور میرا قرض جو ہے وہ ادا کریں۔ اور اگر اس طرح کی نہیں ہو سکتی تو درمیان میں کوئی جو ہے وہ ثالث بٹھا کے اپنا کوئی معاملہ حل کروا سکتے ہیں یا عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح جو ہے ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا اور پھر غیر سے آ کر اس کو استعمال کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے عارف اسلام آباد سے کہ سورۃ الملک اور سورۃ الدخان جو کہ رات عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کو تہجد کی نماز میں پڑھ لیا جائے تو اس کی فضیلت وہی حاصل ہوگی جو رات کو پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے سورہ ملک کی جو فضیلت ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کی ہے اور تہجد جو ہے وہ رات کو سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے سورہ ملک کی جو فضیلت ہے وہ سونے سے پہلے ہی پڑھی جائے گی تو اس سے حاصل ہوگی۔ باقی تہجد میں پڑھنا اس کا ایک الگ ثواب ہے، لیکن جو خاص فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال جواب کی نشست الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے سوالات کا صحیح معنی میں آپ تک جواب پہنچا دیا جائے تاکہ آپ اس پر عمل کر کر اپنا رمضان اور باقی عبادات کو صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی سوالات ہم تک پہنچ جائیں اور ان کا جواب آپ تک پہنچ جائے، ہمارے کمنٹ بار میں میسج تحریر کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ اس کا واٹس ایپ نمبر ہے جو اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس پر ہمیں میسج کر کر اپنا سوال تحریر کر کر بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مفتی صاحب تک پہنچا کر اس کا جواب آپ تک پہنچا دیں گے۔ اب اسی طریقے سے ہم اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے امجد شاہ کا کہ ایک شخص عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور تندرست بھی ہے، بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، دن کو کھانے پینے کی اشیاء بھی مانگتا رہتا ہے، کیا گھر والے اس کو دینے سے وہ گناہگار ہوں گے یا نہیں، اور اس کا حل بھی بتا دیں۔ دیکھیے جی، ایسا بندہ کہ جو ماشاءاللہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور اس کے اوپر روزہ فرض ہے اور کسی عذر کی وجہ سے بھی مطلب ہے کہ وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، عذر بھی کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ رہا ہو، تو ایسے بندے کو جو ہے وہ یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھی دیکھیے رمضان کا روزہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج ہم اس کو نہیں رکھیں گے قیامت والے دن اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا اور اس میں ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ گرمی کا موسم ہے تو بعد میں کبھی رکھ لوں گا، تو اس کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا جان بوجھ کر اور اس کے بعد وہ پوری زندگی ساری زندگی ایک دن بھی نہ چھوڑے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو رمضان کے ایک روزے کے برابر ثواب نہیں حاصل ہو سکتا اسے۔ تو اب جب یہ بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی کسی طرح کی بھی مدد نہ کریں، تعاون نہ کریں، بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی برائی ہو رہی ہو تو سب سے پہلے آپ اسے اپنے جو ہے وہ ہاتھ سے روکیں، تو اگر آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم آپ کو جو ہے وہ اس کو زبان سے منع کریں کہ اس کا ہم آپ کو جو کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے، آپ کو گھر میں سے کوئی چیز کھانے کو نہیں ملے گی۔ اور اگر جو ہے وہ اتنا بھی کوئی نہیں کر سکتا، مثلا بیوی ہے اس کے اوپر روب ہے اس کا، تو کم سے کم اس کا حق یہ ہے کہ وہ دل میں اس کو برا سمجھے اور اس کے لیے دعا کرتی رہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اسے ہدایت دے اور وہ روزے رکھنے پہ آ جائے، اور سارے گھر والے بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے اقرار کا، اگر زکوٰۃ کی رقم کسی کو دے کر یہ کہہ دیا جائے کہ اس پیسے سے کسی غریب کو کھانا کھلا دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، زکوٰۃ کے لیے اور اسی طرح جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایسے بندے کو ملے کہ جو مستحق ہو اور بطور ملکیت اس کے حوالے کی جائے وہ چیز۔ تو اگر یہ کھانا جو ہے وہ لے کر اس غریب کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کی وہ مرضی ہے کہ مطلب اس کو وہی کھائے، اس کو چھوڑ دے، اس کو پھینک دے، تو تب تو ان کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ صرف دسترخوان لگایا گیا ہے اور
और वहाँ पे हर किसी को इख्तियार नहीं है, मसलन वहाँ बैठ के जो खा सकते हैं खाओ बाकी चले जाओ, या ये है कि उनकी मर्जी है जिसको बैठाएं जिसकी मर्जी है वहाँ से हटा दें, तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए शर्त यही है कि वो ज़कात के पैसे या वो ज़कात के पैसों से कोई चीज ली हुई उस बंदे के हवाले की जाए बतौर मिल्कियत जो उसका मुस्तहिक हो। अगला सवाल है अब्दुल हन्नान का लाहौर से कि तरावी के अंदर सामने जो है वो कुरान मजीद या मोबाइल के अंदर से देखकर कुरान सुन सकता है या नहीं? देखिए, कुरान मजीद का असल जो मकसद है वो तो जो दूसरी किताबें हैं उनका जो खत्म होने का और उनमें जो रद्द बदल का जरिया बना है वो ये था कि वो किताबें उन लोगों के सीनों में नहीं थी। तो कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जो लोगों के सीनों में मौजूद है। अगर इस बात की इजाजत दी जाए कि भाई तरावी में कुरान देख के भी पढ़ सकते हैं, कुरान देख के सुन भी सकते हैं, तो फिर जो कुरान मजीद को हिफ्ज करने वाली बात है, हिफ्ज करने के जो फज़ाइल हैं, हिफ्ज करने की जो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और फिर कोई जमाना ऐसा आएगा कि एक हाफिज़ कुरान भी नहीं रहेगा और कुरान मजीद में रद्द बदल की जो है वो जरिया भी बन सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इस वजह से नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये है कि उलमाए अहनाफ का जो है वो उसूल शरीफ वो ये है कि नमाज के अंदर कुरान मजीद को देखना या किसी भी और चीज को देखना और उसमें से देख के पढ़ना, अगर ऐसा करेंगे तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज बाकी नहीं रहेगी। तो अहनाफ के यहाँ और खुसूसन अहले सुन्नत के यहाँ नमाज के अंदर कुरान मजीद जो है वो देख के पढ़ना तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर देख के सुन रहे हैं तो कम से कम नमाज मकरूह है। अगला सवाल है एजाज का